आज के शो में दहशतगर्दी की लहर, संगीन चैलेंजेस, हिकमत अमली क्या, फितना हिंदुस्तान, मुल्क दुश्मन अनासिर का प्रोपेगेंडा बेनकाब, पीटीआई का एहतजाज, एक और फ्लॉप शो, माशी हिकमत अमली, संगीन सवालात उठने लगे। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, तफसीलन उसका जायज़ा आज प्रोग्राम में लेंगे। इब्तिदाई हिस्से में खास तौर पे अफगानिस्तान के रस्ते और फिर खास तौर पे फितना हिंदुस्तान, फितना खारिज, पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस जो मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क के अंदर हैं, बैरूनी हैं, उनका सामना हमें कैसे करना होगा, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान जिसका तस्करा कई बार हुआ, रिसेंटली DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ, नेशनल एक्शन प्लान के नुकात क्या थे, आखिर उन पर अमल दरामद आज तक क्यों ना हो सका, उसका जिम्मेदार आखिरकार हम किसको करार देंगे। और हतमी तौर पर, क्योंकि अब हमने जो वाकयात देखे हैं, कोयटा में जो, बलूचिस्तान में जो वाकयात हुए, उसके बाद इस्लामाबाद में जो हुआ, उसके बाद हमारी एक मौसर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, खास तौर पर शहरों में अर्बन सेंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आम आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान जितने भी जहां पर हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस वक्त हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। तफसीलन इस पर बात करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में जो जितनी भी डिटेल में हमने इससे पहले रिसर्च की, जितने लोगों से बात की, तो सबने कहा कि गवर्नेंस एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। वो जिस सूबे की भी गवर्नेंस हो, एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हालात को देखकर, और बलूचिस्तान के मामलात हों, सिंध के मामलात हों, पंजाब के मामलात हों, मजमूई तौर पर गवर्नेंस को लेकर जो गवर्नेंस लूप होल्स हैं उसको दुश्मन एक्सप्लॉइट कर रहा है, और उन गवर्नेंस लूप होल्स की वजह से भी पाकिस्तान में बहुत से क्राइसिस आ रहे हैं। साथ में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पे, इस्लाहात के एजेंडे पे, इस्लाहात और रिफॉर्म्स की बात भी करेंगे, और फिर रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 8 तारीख की कॉल थी, आखिरकार क्यों नाकाम हुई, क्या उसकी तफसीलात हैं, उसमें जाएंगे। कर्नल आबिद लतीफ साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी खदशात से, हालात से। कर्नल साहब, जो बलूचिस्तान में वाकयात हुए, इस्लामाबाद में हुए, सारे ताने बाने एक ही जगह से मिले, हमारी मौसर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए कर्नल आबिद लतीफ साहब? जी देखिए, आपने अभी इंट्रो में बहुत अच्छी बात की कि ये जो गवर्नेंस लूप होल्स हैं, इनका खुदा न खास्ता जो दुश्मन है, प्रॉक्सी भी, टेररिस्ट भी, और वो मुल्क जो इन प्रॉक्सीज के पीछे है वो भी वो फायदा उठा रहे हैं। खुदा न खास्ता कोशिश ये की जा रही है कि बलूचिस्तान में कोई इंसर्जेंसी शुरू हो, या इंसर्जेंसी का सेम्बलेंस मिले, जिसको वो पूरी दुनिया को बताएं कि जी वहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है, और बलूचिस्तान जो है, वहाँ के लोग जो स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। अब तक ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई ना तो चीज़ है, ना उनको कोई ऐसी एविडेंस मिली है, लेकिन जो टेररिज्म है उसको एज ए वेपन अभी यूज किया जा रहा है। तो हमें जो इसको काउंटर करने के लिए, जैसे आपने पूछा, हमें 2 pronged स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। एक काउंटर टेररिज्म और एक काउंटर इंसर्जेंसी। काउंटर टेररिज्म तो हार्ड कोर काइनेटिक ऑपरेशन हैं, वो तो जाहिर है होंगे जी, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, स्मॉल टेक्निकल टीम ऑपरेशन होंगे। लेकिन जो काउंटर इंसर्जेंसी है वो सोसाइटल अप्रोच है। उसके लिए हमें पॉलिटिको सोशल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से खासा सोसाइटी के अंदर डेंट डालने की कर रहे हैं टेररिस्ट। और उसमें आपने देखा कि एक कॉग्निटिव वॉरफेयर है जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अनलीश की हुई है। जो दुश्मन हमारा जो इंडिया है, वो खाली यहाँ पे काइनेटिक ऑपरेशंस या BLA, BRA, वेपन्स के थ्रू खाली सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो एक सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया टूल्स के थ्रू और कॉग्निटिव टूल्स के थ्रू ट्रेंड देखा गया कि इस दफा भी जब बलूचिस्तान में खासतौर पे हमले हुए कि उनके पास जदीद डिजिटल जो है इस पर इक्विपमेंट्स थे, कैमरास थे, क्वाडकॉप्टर्स थे, उसके अलावा इंटरनेट कनेक्शंस थे वाया सैटेलाइट, उनके सैटेलाइट फोन्स थे, और उनकी जो जिसे कहा जाए कि जो दहशतगर्दी से ज्यादा कंटेंट क्रिएशन पे फोकस था, वो उनको एडिट करके बाकायदा हक्कल मीडिया या जो भी उनके वो थे हैंडल्स थे सोशल मीडिया के, तो वो उसको एडिट भी किया गया प्रोफेशनली और फिर उसको अपलोड भी किया गया। तो दे वर मोर फोकस, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं, दे वर मोर फोकस्ड ऑन कंटेंट क्रिएशन, रील्स बनाने में जो दहशतगर्द आए थे महारत रखते थे। जी बिल्कुल ठीक है, दैट इज दी पार्ट जो मैं कॉग्निटिव वॉरफेयर की बात कर रहा हूँ जी, जिसमें कि आपने अगले की जो सोचने समझने की सलाहियत है उसको माउफ कर देना। पहले तो उसको जो कि आपका स्टूज है, जो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, और फिर वो जो उनको देख रहा है, तो ये ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से अगली कैटेगरी है जी। इसके अंदर सोसाइटी टारगेट होती है, और आपको पता है सोसाइटी क्योंकि ना तो वो वेपन से उसको लीड किया जा सकता है, नैरेटिविटी आर्क क्रिएट करना होता है।
اب وہ آرک جب اپنے پلیٹو پہ جاتا ہے تو دیٹ از دا ٹائم کہ آپ نے اس آرک کو ہٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو اب کوگنیشن کو آپ کوگنیشن کے تھرو ہی کاؤنٹر کریں. یہ جو انہوں نے دکھایا, جو بتایا, دیکھیے فوراً ہی جو ہے وہ یہ خبریں بھی آئیں اور بہت ساری آئیں اور تصدیق کے ساتھ تھیں کہ جتنے مسنگ پرسن تھے کافی سارے ناموں کے ساتھ, وہ بیچ میں ٹیررسٹ جب مارے گئے ہیں جو جہنم واصل ہوئے اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے. تو یہ بیسکلی ایک پرولونگڈ جو ہے آپ کہہ لیجیے کہ نیریٹو ہے, جو کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بھی جب اپنا بیانیہ دیتی ہے, ظاہر ہے وہ سچ پہ بیسڈ ہے. تو جب اسٹیٹ کا بیانیہ آئے گا, اسٹیٹ کا بیانیہ اس کو جب کاؤنٹر کرتا ہے تو وہ جو جھوٹ کی کلی ڈس انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن ہے, وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جس میں بہت میل اور فیمیل ہیں, اور یہ کوئی فیمیل جو سوسائڈ بمرز ہیں یا فائٹرز ہیں, یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے. آپ کو پتا یہ کرد میں بھی تھا, آپ کو پتا یہ مڈل ایسٹ میں بھی تھا, اور یہ ہر جگہ پہ ہے. تو وہی اسی کو اب جو یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ سیمبلنس یہ دی جا رہی ہے کہ اس میں ساری کی ساری لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں, اور ایک پوری ایک ہول آف دا سوسائٹی جو ہے اپروچ. اب ہمیں جو مقابلہ کرنا ہے ان کا, ان دہشت گردوں کا, وہ ہماری حکمت عملی کے اندر ڈیجیٹل جو ایک تو چلے ٹھیک ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے نیریٹو میکنگ ہو رہی تھی اس کو کاؤنٹر نیریٹو دینا ہے, لیکن ان دہشت گردوں کے پاس بھی ایسے ہتھیار یا ایسے ان کے پاس اکوپمنٹ ہے جس کے ذریعے یہ کانٹینٹ کریشن کر رہے ہیں. تو کیا ہم اکوپڈ ہیں, ہم جو ہیں یا جیسے بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی تو اس کی سگنلنگ جو ہے اس وقت اس کا کاؤنٹر دینا پڑے گا. تو وی آلسو نیڈ آل دس اکوپمنٹ جو ان کے پاس ہیں, کیمراز ہیں, کیونکہ ہم نے انٹرنیٹ جیم کیا ہوا تھا لیکن ان کے پاس سگنلز تھے جو ہم نے سنا ہے. تو یہ اس کا کاؤنٹر کیا ہوگا اور ہمارے پاس ہے کیا وہ کاؤنٹر؟ جی بالکل ہمارے پاس ہیں, کیوں کیپیبلٹیز نہیں ہیں. جی دیکھیے ہمارے پاس کیمراز بھی ہیں, ہمارے پاس وہ لوڈ بھی ہیں, ہمارے پاس وہ ایون وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی ہے. آپ نے جو انٹرنیٹ کی بات کی کہ انٹرنیٹ کے سگنل بند تھے لیکن پھر بھی ان کو انٹرنیٹ یوز کر رہے تھے, دیٹ از بیکاز آف دا اسٹار لنک. اسٹار لنک جو امریکن اکوپمنٹ ہے وہ پہلے ایران میں آیا, پھر افغانستان میں آیا, اور اب وہ انفلٹریٹ ہو کے بہت چھوٹا سا ایک اکوپمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ مین کیری کرتے ہیں, اس کے تھرو دیور ہیونگ کمیونیکیشن. تو اس کو بھی اب کوشش تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ اس کو کس طریقے سے جین کیا جائے, جو کہ ابھی تک آئی تھنک اس میں پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے. لیکن ان ساری چیزوں کو تو ایکچولی بہت سارے کاؤنٹر میئرز جو لینے پڑیں گے. الیکٹرانک فیئر کے اندر بھی, کوگنیٹک فیئر کے اندر بھی, اور کائنیٹک کے اندر تو ہو ہی رہے ہیں. تو پھر تب جا کے ہم ایک کمپریہنسولی, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی وار ہے جو پوری سوسائٹی کو, ہول آف دی نیشن اور پورے زیر وطال کے ساتھ لڑنی پڑے گی, جس کو لڑا بھی جا رہا ہے. جو خالی ایک کمپوننٹ جو ہے اس کا کائنیٹک, وہ اس کا حل نہیں ہے. کیونکہ آپ 100 مار دیں گے, 200 مار دیں گے, پھر کوئی خدا نخواستہ ایک آدھا اور واقعہ ہو گیا تو وہی جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں وہ اس واقعے کو گلوریفائی کر دیں گے, اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے. تو اس کے لیے ایک بہت کمپریہنسو, اسی لیے نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر ایک ہولسم طریقے سے عمل ہونا, جس میں ساری سوسائٹی کی لیئرز, ساری آپ کی ایڈمنسٹریشن کی لیئرز, پالیسی کی لیئرز, اور ساری کی ساری انفورسمنٹ کی لیئرز سائملٹینیسلی کام کریں. تو آئی تھنک یہ اس کا حل ہے. صحیح یہ ہے, لیکن اس کا ایک پلیٹ فارم تھا نیشنل ایکشن پلان, اس پہ نکات بھی تھے, لیکن انفارچونیٹلی اس پر عمل نہیں ہوا. ہم جانتے ہیں کیوں نہیں ہوا, صوبائی حکومتیں ناکام ہوئی. تو ہم نے ایک پلان تو بنایا انگیجمنٹ کے لیے, پیغام امن کمیٹی اور دیگر فورمز بھی ہیں جس میں علماء کرام, سوسائٹی کے معاشرہ اس کو انوالو کرنے کی کوشش کی ہے. تو کوششیں تو ہوئی ہیں لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں, اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے تھی شاید. یہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جی نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس پہ جو ہے عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو پلان وداؤٹ عمل درآمد از ہارڈلی اے پلان, اٹ از جسٹ جال ڈاؤن آف ڈفرنٹ پوائنٹس. تو اب یہ لیسن چلیں, نہیں ہوا پہلے عمل یا کچھ اس میں جو بھی وجوہات تھی, تو اب عمل ہونا چاہیے. اب تو سب کو پتا ہے کہ کیا ایشوز ہیں, کہاں پہ ایشوز ہیں. اگر وہ گریونسز کی وجہ سے لوگ خدا نخواستہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا گریڈ کا ایلیمنٹ وہاں پہ, پیسوں کی جس طرح سے ریل ٹیل ہے, پیسے آ رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے تھرو اور ڈفرنٹ چینلز کے تھرو. وہی میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی جو فائنینشیل سائیڈ ہے جو کرپٹو بلاک چین والی, تو وہ اس کو, کیونکہ ان کی مین جو فائنینسنگ لائن ہے, جس طرح سے ان کے آپریشنز فائنانس ہو رہے ہیں, اس میں بلاک چین کا بڑا کردار ہے کرپٹو کا. تو اس کے لیے بھی وی نیڈ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, وی ہیو دا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, لیکن ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہو گیا اس میں. جی بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کیونکہ یہ دیکھیے ان کو جو پیمنٹس ہو رہی ہیں وہ یہی نیو موڈ اینڈ نیو سورسز آف
ڈیجیٹل جو اکانومی ہے اس کے تھرو ان کو ہو رہی ہے, کیونکہ نہ اس میں آپ ٹریس کر سکتے ہیں, نہ وہ نوٹ ٹو نوٹ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں, بیچ میں کسی کو نہیں پتا چلتا, نہ اس میں کوئی اور اسٹیٹ کا میکنزم آتا ہے. تو دیٹ میں نے اس لیے کہا کہ یہ ساری کی ساری دیکھیے جو نیشنل ایکشن پلان تھا جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کا ایک یہ بھی پارٹ تھا کہ جو فائنینشیل ٹریل ہے, چاہے جس بھی طرح کا فزیکل فائنینشیل ٹریل ہے یا ڈیجیٹل فائنینشیل ٹریل ہے, اس کو مانیٹر کرنے کی, اس کو روکنے کی, اس کو کنٹرول کرنے کی, یہ ساری بھی کیپیبلٹی جو ہے وہ بروئے کار لائی جائے گی اور اس کے تھرو ان کو ٹریس کیا جائے گا. تو آئی تھنک اسی لیے یہ ایک بہت کمپریہنسو پلان ہے. آپ جب آپ کی دیکھیے ٹارگٹ خدا نہ خواستہ سوسائٹی ہے, تو پھر آپ ایک سیگمنٹ سے اس کا جواب نہیں دے سکتے, پھر آپ نے اس کا جواب بھی سوسائٹل اپروچ سے ہی دینا ہے. صحیح. اچھا, لیکن یہ بتائیں ویسے دوسرا جو معاملہ اسلام آباد میں ہوا, وہ معاملہ جو پیٹرن تھا وہ بالکل کی الگ چیز ہے جو وہاں پر ہوئی دھماکہ ہوا, یا اس سے پہلے جو اسلام آباد میں ہوا وہ نشاندہی کی چیز کرتا ہے, اس کو ہمیں کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے؟ جو اسلام آباد میں اندھوناک ثانیہ ہوا اور جو ثانیہ کے اندر کئی جانیں گئی ہیں, اس ثانیہ سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے اور بھی بہت ثانیات ایسے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اس معاملے کو؟ دیکھیے وہ تو ایک پیور ٹیررزم تھا, لیکن اس کے اندر بھی ایک ٹرائنگل تھا. ٹرائنگل تربت سے شروع ہو کے دیٹ واز ایکٹیو ان اسلام آباد, اینڈ دین دیٹ ہیز اے لنک ان پشاور, اینڈ اگین اٹ واز کنٹرولڈ اکراس افغانستان سے. تو وہ پورا ایک ٹرائنگل تھا جس میں سے آپ نے بھی سنا کہ انہوں نے سہولت کار بھی پشاور سے اور وہ پکڑ لی, لیکن تربت سے بھی وہ دیور ان کمیونیکیشن. تو یہ ایک جو ٹیررزم ہے کہ میں نے اسی لیے کہا کہ ہماری جو اگر آپ دیکھیں تو جو براڈ اپروچ ہے وہ ہونی چاہیے, یہ ہے بھی کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی, اور اس کا جو پلان ہونا چاہیے وہ سوسائٹل ہونا چاہیے. سو ہم نے ایک ایسا جیکسٹاپوز کریٹ کرنا ہے جو ان تینوں چیزوں کو پلگ ان کر کے ہم نے اس پورے جو یہ پرابلم ہے یا جو خاصہ آئی ہوئی ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. یہ خالی ایک سمپلسٹک پلان سے, ایک ڈپارٹمنٹ سے, ایک اپروچ سے, ایک اینگل سے نہیں ہوگا, بیکاز یہ ملٹی فیسٹ ہے. جیسے آپ نے خود ہی کہا, کہیں پہ ویپن یوز ہو رہے ہیں, کہیں پہ ڈیجیٹل کنٹینٹ یوز ہو رہا ہے, کہیں پہ صرف خبریں یوز ہو رہی ہیں, کہیں پہ ISIS کا کنیکشن نکل رہا ہے, کہیں پہ اٹس اے کمپلیکس فینومینا. تو اس کا اور ٹارگیٹ اس کا اچھا, وزیر داخلہ سے پوچھا گیا تھا پریس کانفرنس پر, اور انہوں نے کہا, اور اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ تقریباً اگر 99 حملے ہم نے روکے ہیں تو ایک آدھ ایسا ہوا ہے جو ہو گیا ہے. تو ہماری جو انٹیلیجنس ہے, جو ہماری کاؤنٹر, جو ہمارا انٹیلیجنس اپیریٹس ہے, اٹ از ویری افیکٹو. لیکن پھر بھی اسے لوگوں کے ذہنوں میں ہے سوال کہ جو اسلام آباد میں ہوا یا بلوچستان میں جس طرح سے 12 اضلاع میں ایک ساتھ ہوا, تو ہم کیا جو ہماری جو انٹیلیجنس آن گراؤنڈ جو انفراسٹرکچر ہے, از اٹ ریئلی افیکٹو؟ جی, ہمارا انٹیلیجنس اسٹرکچر جو ہے اٹ از ریئلی افیکٹو, نیڈس ٹو بی مور آٹومیٹڈ. لیکن ونس وی اپلائی اینڈ وی انہینس دی سوسائٹل اپروچ, ہم پوری کی پوری جو ہے ساری لیئرز کو بیچ میں شامل کریں گے تو تبھی افیکٹو ہوگا. دیکھیے کون سا بندہ آیا, کہاں پہ آ کے ٹھہرا, اس کا ہمسایہ کون تھا, وہاں پہ آ کے اس کو جیکٹ پہنائی گئی, وہ جیکٹ تیار ہوئی, اس کو وہ جیکٹ پہن کے 2 گھنٹے لگے تیار ہونے میں, پھر وہاں سے اس کو کس نے موو کرایا, پھر کہاں سے وہ ٹریول کر کے آیا, پھر اس کے پاس شناختی کارڈ کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ وہ بہت قریب سے نہیں آیا, وہ تھوڑا دور سے آیا تھا تاکہ اگر راستے میں پولیس ناکا ہو تو وہ اپنا ID کارڈ دکھا کے اس کو کراس کر سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جی یہ, اور پھر پلس آپ جتنی بھی افیکٹو کر لیں, آپ جتنی بھی انٹیلیجنس کر لیں, خدا نہ خواستہ دی چانس آف ٹیررسٹ ہٹنگ اینی ویئر اینی ٹائم از دیئر, چاہے وہ 1% بھی ہو, تو اس 1% چانس کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ پھر بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیر از انٹیلیجنس فیلئر. انٹیلیجنس فیلئر تو دیکھیے خدا نہ خواستہ یہ ہو کہ وہ جہاں پہ اس نے ٹارگیٹ پہ جانا تھا, سینسٹیو زون تھے, کوئی آپ کی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ جا کے وہ, اس سے بھی ابھی بھی یہ خیر بہت ہی ایک اندوناک واقعہ ہے, ایک نیشنل ٹریجڈی ہے جو مسجد کے اندر ہوا, معصوم نمازی اور امام بارگاہ کے اندر, دیٹ واز ویری ٹریجک. لیکن اس کا افیکٹ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس سے بھی زیادہ خدا نہ خواستہ انہینس ہو سکتا تھا. تو آئی تھنک ایک نیٹ ورک تو کام کر رہا ہے, اس کو مزید آگمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اگر ہم کرٹیسائز کریں گے, اس پہ بات کریں گے تو ہمیں ایک نیکٹا کا پلیٹ فارم ہے, اور اس میں ہم نے ایک ہارمونائز کرنے کی کوشش کی تھی تمام جو انٹیلیجنس انفارمیشن, جو بھی انٹیلیجنس گیدر ہو رہی ہے اس کو. تو وہ جو سسٹم ہے وہ افیکٹو ہے ابھی بھی یا نہیں ہے,
اور اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی نیب کے ساتھ ہی امپلیمنٹ ہوا تھا اور مقصد یہی تھا کہ جو تھریٹ الرٹس ہیں یا جو انٹیلیجنس گیدر ہو رہی ہے اکراس دا اسپیکٹرم اس کو ایک جگہ یکجا کر کے پھر اس پر ایکشن لیا جا سکے. تو یہ اس کا حل ہے. جی آپ نے بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے وہ کچھ 16 انٹیلیجنس ایجنسیز جس میں پولیس کی ایجنسیز, میونسپل ایجنسیز, جس میں ملٹری کی ایجنسیز, جس میں ہماری نیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز, آئی بی اور بھی ایف آئی اے اور بہت سارے سائبر والے, سارا مل کے کچھ 16 کے قریب ایجنسیز تھی. ڈیفینیٹلی دیکھیے یہ جو انفارمیشن ہے اور اسپیشلی جو ٹیررسٹ کی اور کرمنل کی انفارمیشن ہے یہ ایک پینوراما بناتی ہے. تو وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری انفارمیشن ایک سینٹرل جگہ پہ آئے اور وہاں سے جا کے پھر بہتر اس انفارمیشن کا انالیسس ہو کے پھر ایکشنیبل جو ایفرٹس ہیں وہ کی جائیں. تو آئی تھنک یہ پہلے بھی ہوا ہے لیکن اس کو جیسے آپ نے کہا کہ مزید بہتر بھی ہو سکتا ہے. اس میں دیکھیے ٹیکنالوجی اور ایڈ ہو سکتی ہے, جو ٹیکنالوجیکل ان پٹ ہے وہ انہینس ہو سکتی ہے, جو ہائپر اسپیشل سیٹلائٹس ہیں ان کی مدد دی جا سکتی ہے, جو جیو تھرمل سیٹلائٹس ہیں, دیر آر سو مینی ادر تھنگس جو ٹیکنیکلی اس میں اور ایڈ ہو سکتی ہے. کیونکہ اب الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ اسپیس ایرا میں بھی انٹر ہو رہا ہے. میں اس پہ فائنلی مجھے یہ بتائیے, ہر چیز ہر ایونٹ کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی, پھر انہی دنوں میں یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری آیا, بسنت پنجاب میں ہو رہی تھی, ادھر ازبیک اور قازق جو پریزیڈنٹ تھے ان کے اسٹیٹ وزٹس تھے, وہیں اس درمیان میں پھر اسلام آباد کی دہشت گردی, اور عین اس وقت جب پاکستان گلوبلی پاکستان کی معیشت اور پاکستان کو ایک اسٹیج سفارتی سطح پہ حاصل ہو رہا ہے. تو یہ جو ٹائمنگ تھی یہ تھوڑا بتائیے گا کہ 5 فروری سے پہلے پھر بسنت اور پھر ساری چیزیں جو یعنی ہم ایک وائبز پازیٹیو تھی پنجاب میں تو اس وقت بلوچستان کا حملہ, تو یہ کیا ٹائمنگ جو سلیکٹ کی گئی تھی کیا اسٹریٹجک امپورٹنس تھی؟ جی بالکل. آپ دیکھیے یہ ٹائمنگ سے زیادہ یہ فرسٹریشن تھی. دیکھیے جب آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے, جبکہ جو اینیمی ہے اس نے دیکھا کہ جی یہ آپ کو یاد ہے 5 فروری کو جو پرائم منسٹر صاحب کا کشمیر کے اوپر اسٹیٹمنٹ تھی, پھر جو سی ڈی ایف جنرل عاصم کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ بہت کلیئر, بہت ٹو دا پوائنٹ, اور کشمیر کے اوپر ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی. تو وہ بھی بہت ہمارے جو پیرینیل دشمن ہے اس کے لیے بہت ڈسٹربنگ تھی. پھر یہ جو فیسٹیویشن تھی, جو آپ کا 50% آف دی پاپولیشن لاہور کے اندر اور ایک بڑے عرصے کے بعد ہو رہا تھا. اگین پھر اکنامک کنڈیشنز جو بہتر ہو رہی ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ایون جو پاکستان کا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی پاکستان کو ایک ناچ اوپر کر دیا, اور اکنامک بھی جو انڈیکیشنز تھیں, پاکستان نے اپنا قرضہ بھی انہیں دنوں میں کافی حد تک جو اس کی انسٹالمنٹ تھی وہ ٹائم سے پہلے آئی ایم ایف کی واپس کرتے. تو یہ سارے جو انڈیکیٹرز تھے آئی تھنک دیٹ دیز میڈ somebody very frustrated. اور اس نے فرسٹریشن میں کوئی ایک ایسا کرنے کی کوشش کی کہ وہ خدا نخواستہ اس سے جو ہے وہ سوسائٹی کو میں نے کہا نا جی ٹارگیٹ از خدا نخواستہ سوسائٹی, تو سوسائٹی کو بچانا ہے. وہی اپروچ ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو ان کوگنیٹو ٹرمز اس کا جواب نہیں. میرا خیال ہے سوسائٹی کے اندر موجود وہ عناصر جو کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے یا تو کوئی سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے ہے یا پھر کوئی اور کسی اور جگہ رہتے ہوئے ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں, وہ کسی سیاسی جماعت سے ہوں کچھ بھی ہوں, تو ہمیں انہیں بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. جو دبے لفظوں میں یعنی جیسے جو ایسے افراد جو کہ ابھی تک کھل کے بی ایل اے یا بی ایل ایف کا نام لے کر مذمت نہیں کر رہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا, یا ایسے افراد جو کہ کسی اور جماعت میں اور ان کی ہمدردیاں یا ان کا نیریٹو وہ ہو جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہو, تو یہ ان افراد کو تو ہمیں سوسائٹی کے اندر ہی بے نقاب کرنا ہوگا میرے خیال سے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے جی, ایبسلیوٹلی رائٹ, بالکل کرنا ہوگا. کیونکہ یہ جو میگپائز ہیں آپ کو کلیئر کرنا ہوگا کہ دے آر پارٹ آف دی کرو فیملی اور دے آر پارٹ آف دی پجن, یہ آپ نے کلیئر کرنا ہوگا. تو بالکل ٹھیک ہے آپ نے جی, دس از ویری امپورٹنٹ. صحیح, کیونکہ یہ لاسٹ میں بتائیے کہ اب جو خاص طور پہ جو سوشل میڈیا سے آپ نے ذکر کیا, یوٹیوب کے اوپر ایسے بہت سے عناصر تھے جو ان دنوں میں یہ بیٹھ کر الٹا اس کو فیول کر رہے تھے اس نیریٹو کو جو کہ بی ایل اے بی ایل ایف یا فتنہ ہندوستان یا فتنہ خارج کا تھا. تو ان کے خلاف ہماری اسٹیٹ ان کے اکاؤنٹس ان کے ہینڈلز کو بند کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ جی دیکھیے, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو اسلام آباد والا واقعہ تھا کتنا افسوسناک واقعہ تھا, اور اس پہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹیررسٹ کا آئی ڈی کارڈ, اس کا مذاق اڑا رہے تھے. تو ٹیررسٹ تو دیکھیے جو ٹیررسٹ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹیررسٹ نے آئی ڈی کارڈ چھوڑ دیا ہمیشہ کی طرح, یعنی ایک مذاق اڑا کے ایک اسٹیٹ کے نیریٹو کو ملائن کیا جا رہا تھا. دیکھیے جو سوسائڈ بمر ہے وہ ہمیشہ اپنا آئی ڈی کارڈ اپنے پاس رکھتا ہے, کیونکہ اس میں وہ جو لیئرز ہیں میونسپل
پولیسنگ کی، اس کو کراس کرنا ہوتا ہے. اگر وہ وہاں پہ رک جائے، آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو وہ تو چیک ہو جائے گا، اس کو گاڑی سے اتار لیا جائے گا، تلاشی لیں گے تو اس کی جیکٹ پکڑی جائے گی. تو وہ تو ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرتا ہے. تو اس کے ویپنری کا حصہ ہے اس کا آئی ڈی کارڈ. لیکن اس کو لے کے بھی ایک نیگیٹو. تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ یہ چیز دیکھیے، آپ اسٹیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اور آپ کو آئیڈینٹیفائی یہاں پہ لوگوں کو کرنا چاہیے جو ایون جو سیٹلڈ ایریاز ہیں، جو اس وقت تھوڑے سے ایون کام اور پیسفل ایریا ہیں. یہاں پہ بھی بہت سارے سہولت کار ہیں ان کے، اور وہ جو نہ صرف فزیکل سہولت کاری کر رہے ہیں بلکہ پولیٹیکل اور ان کی فائنینشیل سہولت کاری کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور اسٹیٹ کو ان کے اگینسٹ ایکشن لینا چاہیے. صحیح آپ صاحب، بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان کی معاشی صورتحال، سیاسی صورتحال پر گفتگو ایک مختصر بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال اور اب معاشی صورتحال بات کرتے ہیں. ہارون شریف صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سابق سربراہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے، معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہارون صاحب خوش آمدید پروگرام میں. یہ ہم نے دیکھا کہ بہت کوشش کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے یہ نیریٹو دینے کی یا کریٹ کرنے کی کہ ہم گروتھ میں آ رہے ہیں، اور پھر کمیٹی ایکسپورٹس کے حوالے سے ایکسپورٹ ٹارگٹس رکھے گئے. اسحاق ڈار صاحب سامنے آئے، ہم $60 بلین اچیو کریں گے، پھر $100 بلین اچیو کریں گے. یہ واقعی میں گروتھ مومنٹم آ رہا ہے؟ کیونکہ بیلنس آف پیمنٹ تو خود کچھ جو پوزیشن دکھا رہا ہے اس سے ڈر سا یا خوف سا ہے کہ معیشت دوبارہ تو اس وشیس سائیکل میں نہیں جا رہی. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ایکسٹرنل سائڈ پہ؟ جی، جہاں تک بیلنس آف پیمنٹ کا یا میکرو اسٹیبلٹی کا تعلق ہے تو انڈیکیٹرز آر اوکے، اور دنیا ان کو ریکگنائز بھی کر رہی ہے. ریزروز بھی آپ کے ٹھیک ہیں، ڈیفیسٹ بھی ابھی پرائمری سرپلس دکھا رہے ہیں. تو وہ چیزیں تو آئی ایم ایف کے تحت دے آر دا وے پروگرام جس طرح وہ اس کو دیکھ رہا ہے. آپ کا جو فنڈامنٹل سوال ہے اس میں 3-4 ریشوز بڑی اہم ہیں. اوور دا پاسٹ 10 years ہماری ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 16% سے گر کے نیچے آ گئی ہے، کوئی 10-11% پہ. جو ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی ریشو ہے وہ بھی 15 سے گر کے 13 پہ آ گئی ہے. اور جو ہماری اوور آل جی ڈی پی گروتھ اگر آپ پچھلے 20-25 برس کی ایوریج لیں تو وہ ایک ڈکلائننگ کرو پہ ہے، اور اب 4% سے کم دکھائی دیتی ہے ایوریج. اب یہ چیزیں اگر میں اکنامک پالیسی میکر ہوں تو مجھے وہ بیسیکلی دیٹ شوڈ وری می کہ یہ چیزوں کو کیسے ریورس کرنا ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ان نمبرز میں ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اوور پلے کریں کہ گروتھ شروع ہو گئی ہے، کمیٹی بن گئی ہے، یا ہم ایکسپورٹ لیڈ ایک اڑان پاکستان کر رہے ہیں، وہ ایک وش لسٹ ہے آپ کا ہے. لیکن یو نیڈ ٹو لک ایٹ کہ کور پرابلم جو ہے وہ معیشت کے ڈھانچے میں ہے. جب تک ہم معیشت کے ڈھانچے کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے جہاں پر گروتھ اورینٹڈ ریئل سیکٹر سامنے آئیں، تب تک یہ پرانے ڈھانچے کو تھوڑا بہت تو مینج کیا جا سکتا ہے، لیکن سسٹینیبل گروتھ کی طرف لگانا مشکل نہیں ہو سکتا. ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سسٹینیبل گروتھ ہے. دوسرا یہ جو ہماری ہم ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایف ڈی آئی اٹریکٹ کر رہے ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے، تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ لوکل انویسٹر کانفیڈنس از ویری لو. تو ایسے میں کیا فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہو سکتی ہے؟ ویسے یہ از اٹ پریکٹیکلی پاسبل؟ جی پریکٹیکلی پاسبل. کچھ بڑے میگا G2G پروجیکٹ میں گورنمنٹ کے انفراسٹرکچر میں تو ہو سکتا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر تب ہی آگے چلے گا جس وقت آپ کے لوکل انویسٹر لیڈ لیں گے اور وہ جوائنٹ وینچرز کے لیے انوائٹ کریں گے انٹرنیشنل کمپنیز کو، پھر اسپیس کھلنی شروع ہوگی. نہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ٹیک آف ہے جو بینکس کا، جب تک وہ بھی نہیں بڑھے گا جب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ریئل ٹرمز جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی وہ بڑھے گی، کیونکہ سارا تو آف ٹیک جو ہے وہ گورنمنٹ سیکیورٹیز کی طرف جاتا ہے. جی میں یہ عرض کرنے لگا تھا نا کہ ایکوٹی تو ایک اینگل ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو جب پتا ہوگا کہ میں 10 روپے لگا رہا ہوں تو اس کے اوپر 20 روپے اویلیبل ہیں کریڈٹ کے لانگ ٹرم کے، تو میں کیپیسٹی کو انہینس کرنا چاہوں گا نا. ابھی جو آپ کے بینکنگ کی رینکنگ بھی بہتر ہوئی ہے، اسٹیبل پہ چلی گئی ہے پازیٹیو پہ، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تب ٹرانسلیٹ ہوں گی جب 64-65% جو اسٹیٹ بورو کر رہی ہے
نیچے جانا شروع ہوگا. جب وہ نیچے جانا شروع ہوگا تو اسپیس کریٹ ہوگی. سیکنڈلی جو ابھی بھی لینڈنگ کی جا رہی ہے وہ تو بلوسٹ آف دا بلو چپ اور کچھ کلائنٹس کو جو بینکوں کے اونرز ہیں ایک دوسرے کو جاتی ہے. جب تک آپ کے جو ریئل گروئنگ سیکٹرز ہیں ان کو آپ لانگ ٹرم کریڈٹ اور ایڈوائزری نہیں فراہم کریں گے تو ان کو آگے بڑھنا مشکل دکھائی دیتا ہے, کیونکہ خالی ایکوٹی کے اوپر یا شارٹ ٹرم لونز کے اوپر تو ایکسپینشن نہیں ہوتی ہے. تیسری ایک اور مسنگ چیز ہے کہ ہمارے جو اربن سینٹرز ہیں جہاں انڈسٹری ہے وہ ایکسپینشن کے لیے فزیکل جگہ بھی بہت کم اویلیبل ہے, کہ ہمیں تو بیسیکلی اس کو ایک فزیکل اسپیس بھی تو کریٹ کرنی ہے نا. ہاں صاحب, میں جو انویسٹمنٹ کے منسٹر ہیں وہ ریسنٹلی آ کے ہمارے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ وہ بن قاسم کے اندر زمینیں مفت میں دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ٹیکس ہالیڈے بھی دے رہے ہیں انیشلی, اور اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ پوچھیں کہ کتنی نئی انڈسٹری سیٹ ہو رہی ہیں بن قاسم میں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں کہ کتنی انڈسٹریز وہاں پہ لوگ جگہ لے رہے ہیں. تو یہ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آر دے کنسرن اباؤٹ دا سیکورٹی اوور دیئر, یا پھر وہ اوور آل کا جو معاشی جو ہمارا جو رستہ ہے سفر ہے اس پر انہیں مستحکم ہی نظر نہیں آ رہا, وہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے پاکستان میں. جی, جو آپ کا پوڈ کاسٹ والا اکنامک زون ہے وہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, لیکن لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ زمینیں اس کو ریئل اسٹیٹ کی طرح زمینیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ نے اس کو آگے چلانا ہے تو جو میں انسینٹیوز کی بات کر رہا ہوں, پروجیکٹ فائنینسنگ کہاں سے آئے گی, سستی یوٹیلیٹیز کہاں سے آئیں گی, ون سٹاپ ساری کسٹمز اور ڈیوٹیز اینڈ را مٹیریل وہاں پر کیسے آئے گا. خالی سستی زمین دے دینا یا ٹیکس ہالیڈے تو اب آئی ایم ایف بھی نہیں دینے دے رہا. آپ کے ان انسینٹیوز کے اوپر اس وقت لوگ لانگ ٹرم پوزیشن نہیں لیتے ہیں. انویسٹر کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ چاہیے, اکنامک زون کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن چاہیے, اس کو بیسیکلی بینکنگ سروسز چاہیے, ان کو اسلام آباد نہ آنے کے لیے وہیں پر ڈور سٹیپ پہ چاہیے. یہ ایک بڑا کمپریہنسو ایک ہے, اور گورنمنٹ کو یہ ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو. سب کچھ سینٹرلائزڈ ہونے سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. ہم جو ہماری جو پوزیشننگ ہے جیو پولیٹیکلی آفٹر مئی 2025 اس کا ہمیں اکنامک کوئی بینیفٹ ہوا, اور دوسری بات جو ابھی ہے ہماری پوزیشننگ ٹیررزم کے حوالے سے وہ کیا ایڈورس افیکٹ آئے گی اکنامک سچویشن پہ, ہمارے انڈیکیٹرز پہ, فسکل اور ایکسٹرنل سائڈ پہ؟ جی, پاکستان ٹریڈیشنلی اپنی جیو پالیٹکس کو یوز کر کے اکنامک اسپیس شارٹ ٹرم کے لیے سکسیسفلی اوپن کرتا رہا ہے, چاہے کولڈ وار ہو چاہے افغان وار ہو. اب دنیا کے حالات بدل گئے. اب جو آپ کے جیو پولیٹیکل رینٹس ہیں وہ اکنامک اسپیس میں کنورٹ ہوتے نہیں دکھائی دے رہے. اگر آپ کے پاس اکنامک اسپیس کھل رہی ہے تو وہاں آپ کو ایک کمپیٹیٹو پروڈکٹ رینج رکھنی پڑے گی جس کو دنیا بائی ان کرے. اگر آپ وہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو اب یہ کنسیشنز اور ایڈ اور اسپیشل انسینٹیوز گلوبلی آپ کو ملنے مشکل دکھائی دیتے. دوسرا, گرین فیلڈ پروجیکٹ لگنے مشکل ہیں کیونکہ پرسپشن آف سیکورٹی اینڈ ایون ریالٹی آف سیکورٹی اور کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو لوگ یہاں کیوں آئیں گے اپنے آپ کو رسک میں ڈالنے, اور یہاں لوکل انویسٹرز کا کام بڑھ جاتا ہے کہ جی وہ کہیں کہ آپ نہ آئیے, آپ ٹیکنالوجی دیجیے, ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے بڑی تگڑی ایک پالیسی شفٹ چاہیے جس کے لیے مجھے بیوروکریسی میں تو جان دکھائی نہیں دیتی, بٹ اگر وہ کچھ ورلڈ کلاس کو لائیں تو شاید وہ بنائی جا سکے. نہیں, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف جیو پولیٹیکل سچویشن کو ہم اپنی معیشت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے انٹل انلیس ہم کمپیٹیٹو نہ ہو, ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ نہ ہو مارکیٹ میں. تو ہم ایک طرح سے یہ ہم جو اس میں رہ رہے تھے کہ مئی 2025 کے بعد اس کے معیشت پہ بھی مثبت اثرات آئیں گے, تو ہمیں کوئی اثرات نہیں ملے, اس کا مطلب نہ ملنے کا امکان ہے. جی, اتنی شارٹ ٹرم میں تو آتے بھی نہیں ہیں. آپ کو کچھ کانٹریکٹ مل جائیں گے, آپ کے شاید ڈیفینس پروڈکشن کے کام آگے بڑھ جائیں, جو میں نے کہا نہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. اچھا, آپ نے ڈیفینس کا کہا ہے تو وہ ڈیفینس پروڈکشن کی اتنی ہوگی کہ ہم جب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے انفلو سے کیا آئی ایم ایف کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی؟ ناٹ ایٹ آل. یہ جی اچھا جی, دیکھیے اصل میں تو جو میں نے عرض کیا نا, جو آپ کے ونر سیکٹرز ہیں جہاں پر آپ کی جیسے ووون ٹیکسٹائل اس وقت بڑی اچھی ایکسپورٹ کر رہا ہے, یا آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, اس کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے یہ جو جیو پولیٹیکل اسپیس کھل رہی ہے اس کو اس سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کا اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کو بڑھانا آسان ہوتا ہے,
بجائے اس کے نئے نئے سیکٹرز کے اندر آپ جائیں، کیونکہ ان کی ایک جسٹیشن پیریڈ لمبا ہوتا ہے. ایسے آپ نے کہا ناٹ ایٹ آل، لیکن کیا یہ ناٹ ایٹ آل آپ نے اس لیے کہا کہ ڈیفینس کے جو انفلوز ہیں جی بہت چھوٹا، اس کا کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی بہت کم ہے. ٹھیک ہے، نہیں اگر وہ زیادہ بھی ہو جائے تو بھی کیا ہم آئی ایم ایف کو وی کین گیٹ ریڈ آف آئی ایم ایف اس کے بعد، اگر وہ زیادہ بھی انفلوز ہو جائیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینس منسٹر؟ مسئلہ آئی ایم ایف کو گیٹ ریڈ کرنا نہیں ہے جی، مسئلہ تو ڈیٹ ٹریپ سے نکل کے انویسٹمنٹ کو لانا ہے. دیکھیے نا، خالی آئی ایم ایف تو آپ کا لینڈر نہیں ہے نا، آپ تو کیپٹل مارکیٹ سے بھی لیتے ہیں، ملٹی لیٹرل سے بھی لیتے ہیں. ہمیں ڈیٹ پہ انحصار کم کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بجٹ کا آدھا حصہ تو ڈیٹ پیمنٹ میں چلا جاتا ہے. تو ابھی تو اگر آپ نے اس سے نکلنا ہے، یہ ایک لانگ جرنی ہے. لیکن یس، اگر آپ کو اچھے کانٹریکٹ ملتے ہیں تو آپ کا تھوڑا بہت پرسنٹیج انحصار کم ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سسٹین کرنا پڑے گا. ول دیٹ کریٹ جابس، جو ہماری سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے. ول دیٹ کریٹ ایکسپورٹیبل. ہمیں تو اس طرف ایک کمپریہنسو 4-5 سیکٹرز کو کرنا ہے، خالی ایک سیکٹر پاکستان کے مسائل کا جیسے مائننگ ہے یا کچھ اور ہے. لیکن ٹیکس سٹرکچر کے حوالے سے ہم سے بتائیے کہ یہ جو ہم نے مسلسل جب ایم این سی سے ایگزٹ ہوئی یہاں سے، تو ایک بات سنی کہ ایک تو چلیں گلوبل شفٹ ہے، اور دوسرا ٹیکس سٹرکچر یہاں کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ اس قابل نہیں چھوڑ رہے کہ کمپنیز آپریٹ کر سکیں. آپ کیونکہ کنیکٹڈ رہتے ہیں تمام جو آپ کا فیٹرنیٹی ہے بزنس اگر بھی، تو کیا واقعی میں بڑا کنسرننگ ہے اور اس وجہ سے اور بھی ایگزٹ ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل کنسرننگ ہے، خاص طور پہ آپ کے ہائی اینڈ اور میڈیم ٹرم جو سیلریڈ لوگ ہیں جی وہ تو بڑا کلیئرلی دے آر ٹرائنگ ٹو لک فار جابس کہ جہاں پر ٹیکس کی بہتر انوائرمنٹ ہو. جو ہماری بڑی انڈسٹریز ہیں وہ 60% تک کارپوریٹ ٹیکس دے رہی ہیں، تو اس کے اندر آپ کے پاس مارجنز بہت شرنک کر جاتے ہیں. اب ٹیکس کی مشینری کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا تو نیٹ کو ایکسپینڈ کر کے 50 لوگوں سے 10-10 روپے لے لیں، یا 5 لوگوں سے 100 روپے لے لیں. دیکھیے نا، تو یہ پالیسی چوائس ہے. اس وقت پالیسی چوائس یہ ہے کہ آپ سپر ٹیکس لگائیں جو زیادہ کما رہے ہیں. آئی تھنک ٹیکس نیٹ کی ایکسپینشن، اور جن لوگوں کو ہم نے نیٹ میں نہیں لائے، دیٹ از ارجنٹ ریڈ لائن جس کی طرف کام کرنا ہے. کیونکہ آپ کا ٹارگیٹ تو وہی رہے گا، اگر آپ 100 سے لیں گے یا آپ وہی چیز 5 پہ شفٹ کر دیں گے. اس وقت کرنٹلی جو ہماری کمپیٹیٹو انڈسٹری ہے اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اندر اور پروفٹیبلٹی مارجن کے اندر ٹیکسیشن نہیں، جو ریڈ لائن ہے یہ بات یہ ہے کہ جب ہمیں ایڈمنسٹریٹولی ڈالر کنٹرول کرنا تھا اور ریاست اس پہ سنجیدہ تھی، تو انہوں نے جیسے بھی کیا اس کو کنٹرول کیا، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ جائے بغیر یا اس کے امپیکٹ پہ جائے بغیر. نا اگر یہ ریڈ لائنز ہیں اور یہ ٹیکس ایونیوز ہیں جو پوٹینشیل ٹیکس ایونیوز پروونشل سائٹ پر ہیں، تو اگر ریاست سنجیدہ ہو جائے تو وہ ریاست جو کہ بھارت کا مقابلہ یکجا ہو کے کر سکتی ہے، وہ ڈالر کو کنٹرول، تو وائی ناٹ دس کہ ہمارے ٹیکس ایونیوز کو ٹیپ کرے اور نہ سیلریڈ انڈیویجول جو کہ اوور برڈنڈ ہیں ان سے ہٹ کے یہ فوکس اس طرف جائے. یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. جب ریاست کچھ کرنا چاہتی ہے، جیسے پی آئی اے پرائیویٹائز ہوا، جیسے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے، پی آئی اے کو بیچنا چاہتی ہے، تو سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں. لیکن سم ہاؤ ایک آدھ بڑی اکنامک ریفارم پہ یا ٹیکس اسٹرکچر کو بدلنے پہ یا بیوروکریسی کو چیلنج کرنے پہ یا حکومت کا سائز چھوٹا کرنے پہ ابھی تک ہمیں وہ کنویننگ اسپیس نہیں دکھ رہی جب سارے اسٹیک ہولڈر ایک ویزیبل کنسنسس دکھائیں. اگر وہ دکھائیں تو یہ ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا؟ حسب یہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یعنی جو آہستہ آہستہ جب یہ جو ایک یہ تھا کہ گروتھ ہے اور پھر اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت یا عام آدمی پہ آنا شروع ہوگا، ہم ایکسپیکٹ کریں ان دس ایئر ان دس فسکل یہ آئے گا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، اور واقعی میں جو ایک مہنگائی کی صورت میں یا امپلائمنٹ کی صورت میں یہ دونوں چیزیں بہتر ہوں گی اور عام آدمی پہ اس کا اثر پڑے گا، یا ابھی بھی ہم کہیں کہ ابھی بھی ہم اسٹیبلائزیشن میں ہیں اور ہم بہت مشکل ہے کہ یہ ایفیکٹس آئیں ٹرکل ڈاؤن؟ یہ ابھی 1 سال تو مجھے مشکل دکھائی دیتا ہے انلیس کے میجر پالیسیز میں شفٹ آئے اور لوگوں کے لیے اکنامک اپرچونٹیز نکلیں. جابس نہ بھی نکلیں لیکن چھوٹے کاروباروں کی اپرچونٹی نکلے، کریڈٹ فراہم ہو، ایڈوائزری سروسز فراہم ہو، حکومت اپنا خرچہ کم کر کے اس کو ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کرتی دکھائی دے، اسکلز کو گلوبل لیول پہ لائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اسٹارٹ اپس کر سکیں. یہ کام ہوگا تو کچھ کانفیڈنس آئے گا. کیش ٹرانسفر کے اوپر تو آپ 3 ملین جو بچے بچیاں جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو نہیں سپورٹ کر سکتے.
اور حکومت کے پاس فسکل اسپیس بھی نہیں ہے. تو پالیٹیشینز جو بھی اولڈ اسکول مائنڈ سیٹ میں بیٹھے ہیں, آئی تھنک ان کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹائم آ رہا ہے, کیونکہ پیپل ول ڈیمانڈ کہ جی ہمارے لیے میں اس کو لنک کرنا چاہوں گا عارف صاحب اس سے کہ خاص طور پہ دہشت گردی سے, کیونکہ شاید یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ گورننس لوپ ہولز ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہوا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن کتنی بڑی وجہ ہے کہ ایک معاشی خلا یا ایک جو ٹرکل ڈاؤن گروتھ نہیں آئی ہے, جو لوگوں کے گھروں پہ فرق نہیں پڑا, اور وہ ایک ایکسپلوٹیشن کا ایک موقع دے رہے ہیں دشمن کو, وہ چاہے بلوچستان ہو یا سندھ ہو یا پنجاب ہو, اور وہ اس کو بنیاد بنا کر اس گریونسز کو بنیاد بنا کر جو ہے نوجوان طبقے کو ان کے برین واش کر رہے ہیں. جی سفان صاحب, جب بھی آپ کو کہیں پر بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا ہے اسٹیٹ اپریٹس میں اور میجورٹی آف پاپولیشن میں, تو اس کو لوگ ایکسپلائٹ کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خالی بیانات سے, تصویروں سے, فیتے کاٹنے سے تو یہ نہیں ہٹے گا نا. آپ کو کچھ نہ کچھ شو کرنا پڑے گا. خالی گورنمنٹ کی اسکیمز کہ آپ لیپ ٹاپ دے دیں, یہ بانٹ دیں, وہ بانٹ دیں, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو ہمیں تو ایونچولی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کچھ جاب کریشن کے اور انڈسٹری ایکسپینشن کے اور سروسز کے پلان بنانے پڑیں گے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ دینی پڑے گی. لیکن اس کے لیے اٹس اے ویری سینٹرلائز سسٹم ایٹ دا مومنٹ. یہ خالی اسلام آباد میں نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کو اداروں کو ڈیلیگیٹ کرنا ہوگا اکنامک مینجمنٹ کے, اور وہاں پر آپ کو لوگ لگانے ہوں گے جن کو یہ کام آتا ہے. اب یہ دنیا نے کیا ہے, ویتنام نے بھی کیا ہے, کمبوڈیا نے بھی کیا ہے, تھائی لینڈ نے بھی کیا ہے, لیکن ابھی تک ہمارا خیال ہے کہ وہ آٹومیٹک ٹرکل ڈاؤن شروع ہو جائے گا, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو انسٹیٹیوشنل چینجز لانی ہے. پاکستان ایک اپرچونٹی پہ کھڑا ہے. پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بہتر ہوئے ہیں. دنیا کے اور خاص طور پہ خطے کے ممالک ڈیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کو کیش کرنا, جیسے گلوبلائزیشن کا ٹائم تھا, ایسٹ ایشیا کر گیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کر گیا, ہم نہیں کر پائے. ابھی ہمارے پاس پھر سے ٹائم ہے کہ ہم یہ ڈائیورسفیکیشن کے لیے ایک کمپیٹیٹو پروپوزیشن رکھیں, اور اس کے لیے بیسٹ مائنڈز کو لائیں. لوگوں کو نظر آئے کہ دنیا کے بیسٹ آئی ٹی کے مائنڈز بیٹھے ہیں, بیسٹ اکانومسٹ بیٹھے ہیں, تاکہ مارکیٹ آپ پہ اعتبار کرنا شروع کرے. ابھی تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ کو پاکستان کے چیف اکانومسٹ کا نام آتا ہے؟ ان کو اس کا نام بھی نہیں آتا. آئی ایم شیور کہ غالباً شاید آپ کو آتا ہو. تو دس از واٹ دا ایشو از, کہ لوگوں کو نظر آئے کہ بھئی ان لوگوں کے ہاتھ میں کام ہو سکتا ہے. صحیح ہے. جو ٹیم آف خدا نے, میں بہت شکریہ کروں گا ہر صاحب نے پروگرام میں جوائن کر اپنا موقف دیا اس بارے میں. پاکستان کی معاشی صورتحال پہ, سیاسی صورتحال پہ گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.